बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे PSL पे। ये मैच फिक्सिंग हो रही है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई गहरी साजिश है। मालूम था कि पाकिस्तान इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने जा रहा है, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए इतनी बड़ी कोशिशें हो रही हैं, तो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के मुखालफीन हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेशन में चला जाए और पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें हमेशा के लिए मांद पड़ी रहें, पाकिस्तान के मैदान उजड़े रहें, यहाँ कभी क्रिकेट ना हो, यहाँ कभी कोई गैर मुल्की खिलाड़ी ना आए, उनको तो ये सूरत हाल कभी हज़म नहीं होगी। वो पहले दिन से ही इस टूर्नामेंट के और इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करने में मसरूफ़ थे, और उनके लिए बड़ा आसान हदफ था कि दुबई में मैच फिक्सर्स को और बुकीज़ को इस टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ियों के पीछे लगा दें और किसी तरह भी ट्रैप बिछा कर उनको ट्रैप करें और दुनिया में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के टूर्नामेंट को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक दफ़ा फिर बदनाम करने की कोशिश करें। इस सूरत हाल से बाखबर रहने की ज़रूरत थी। क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ज़िम्मेदारी थी कि वो ख़ुद भी विजिलेंट रहता और खिलाड़ियों के ऊपर भी ज़िम्मेदारी थी कि वो मुल्क की बदनामी का बायस ना बने और ऐसे किसी खेल का, ऐसे किसी ट्रैप का शिकार होने से ख़ुद को बचाएं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करे, पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बने। ICC तो वैसे ही बहाने ढूंढता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कोई भी ज़रा से भी उसको जवाज़ मिल जाए कार्रवाई का तो वो फ़ौरन उसमें एक्शन में आ जाता है। बाकी मुल्कों में बड़ी से बड़ी वाक़यात हो जाएँ, बड़ी बड़ी बातें हो जाएँ तो वहाँ पे सरफ़ नज़र किया जाता है, बिलखुसूस इंडिया को। ICC को इंडिया का बगल बच्चा कहते हैं, हालांकि आलमी तंजीम है, तो वो इतना ताकत रखता है, इतनी लॉबिंग उसकी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी काम हो तो ICC फ़ौरन उसमें एक्शन में आ जाती है। शर्जील खान और खालिद लतीफ़ ट्रैप हुए हैं, इन्होंने गलती की है या ये लालच में आए हैं, इस पे बात करेंगे और इसके अब असरात हुआ बाकी खिलाड़ियों पर, और जो गैर मुल्की खिलाड़ी PSL खेलने के लिए दुबई में आए हुए हैं उन पर क्या पड़ेंगे, आने वाले दिनों में PSL का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अजीज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार, और उनके साथ शहजाद चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़किया निगार हैं। जी साजिद साहब, क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये बाकायदा मैच फिक्सिंग है, ट्रैप बिछाया गया है, हमारे खिलाड़ी क्या बिल्कुल बेवकूफ़ साबित हुए हैं या लालच में आ गए हैं? देखें, जो जिस लेवल के प्लेयर्स को शिकार किया गया, जिस तरह के लेवल इन दोनों को, ये नए प्लेयर्स हैं और इनको जाहिर है कि कोई अच्छा कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड इतना इनका कोई मजबूत नहीं है कि कोई बहुत अमीर घराने से नहीं है, तो ज़ाहिर है कि लालच तो बेसिक फैक्टर है इसके अंदर। लेकिन मैं इससे पहले ये कहूँगा कि मुझे अनवर मकसूद की बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एक दफ़ा ये कहा एक मौके पे कि जी नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क़यादत देना ऐसा ही है जैसे आपने किसी हज्जाम से कैंसर का ऑपरेशन करवा लिया। तो अब हकीकतन ऐसा ही है। नजम सेठी का क्या ताल्लुक़ क्रिकेट से और क्या उनका, लेकिन चूँकि बस लॉबी है और नवाज शरीफ साहब मेहरबान हैं उनके ऊपर, उन्होंने बना दिया उनको। अब मुझे ये बताइए कि नजम सेठी साहब की खिदमत नजम सेठी साहब ने किया क्या आज तक? उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक जंग लड़ते रहे, वो कभी वो आ जाते थे, कभी शहरियार साहब आ जाते थे, और आखिर को वो प्रिवेल कर गए। उन्होंने फिर अपने ग्रिप में ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन बात यह है कि वो आपने देखा ही होगा कि जब PSL का जब इफ्तिताह हुआ, इफ्तिताही दिन, कितनी वो आमियाना अंदाज से वो बात कर रहे थे और अजीब अजीब वो नारे भी लगा रहे थे उल्टे सीधे, और अजीब एक उनकी हरकत थी वहाँ पे गैर संजीदा सी। तो एक ऐसा आदमी क्रिकेट बोर्ड को क्या चलाएगा? ये इतनी मुश्किलों से जाके एक PSL का दोबारा या वो एक सिलसिला शुरू हुआ हमारे यहाँ, और क्रिकेट को दोबारा ऊपर लाने की कोशिश की गई हैं, ऐसी एफर्ट्स की गई हैं, और इसके अंदर आप ये देखें कि प्राइवेट इदारे सब शामिल हैं, और हमारे जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर। तो अब ये जहाँ आपने कहा कि अच्छा, ये तो आपने अनवर मकसूद का हवाला दिया और आपने बात की कि नजम सेठी जैसे लोग हैं उनको अगर बना दिया गया है और ऐसे ही है किसी हजाम से आप कैंसर का इलाज कराएं, तो इससे पहले भी हमने देखा क्रिकेट बोर्ड में बड़े हजाम रहे हैं जिनका इशारा जो है वो अनवर मकसूद कर रहे हैं। तो उस तरह तो अगर देखा जाए तो एक लाइन है हजामों की क्रिकेट बोर्ड में आते हैं। अगर जनरल तोकीर ज़िया को आप क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना दें तो उनका क्या वास्ता क्रिकेट से? अगर आप शहरयार खान को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना दें तो उनका क्या वास्ता क्रिकेट बोर्ड से? अगर आप किसी ADB बैंक के रहने वाले अफसर को जो है वो बना दें तो क्या वास्ता है? यहाँ तो ये माजी में होता रहा है और कभी भी कोई, मतलब ये नजम सेठी को पहली मिसाल नहीं है कि अगर वो बगैर क्रिकेट के आए हैं। ये तो कहा जाता है कि क्रिकेट खेलने के लिए कोचेज़ हैं, वो सिखाएंगे क्रिकेट किस तरह खेलनी है। मैनेज करने के लिए मैनेजर्स हैं मुख्तलिफ,
اور آپ کے پاس تو اب ایک کوچ نہیں کہیں کے کوچ ہوتے ہیں، اور یہ ایک انتظامی پوزیشن ہے، یہ چیزوں کو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، کیریکٹر دیکھا جاتا ہے، پاس ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، اور ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نور خان بھی تو تھے، ایئر مارشل نور خان مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی ایک کنٹروورشل فگر ہو گئے تھے ایک زمانے میں، لیکن انہوں نے کرکٹ کو، ہاکی کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے، اور اسکواش کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے۔ ان کے زمانے میں آپ نے ورلڈ کپ بھی جیتا، ان کے زمانے آپ نے کئی ایشین کپ کے ٹائٹل جیتے، ان کے زمانے میں آپ نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا، آپ نے کرکٹ کو بھی انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہاکی کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک زمانے میں پاکستان کا نام تھا ہاکی کے اندر، اور اس سے نور خان کی ذاتی، نور خان کا کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا، نہ کرکٹ کا، نہ ہاکی کا، نہ کسی اور پلے گیم کا، لیکن یہ ان کی کمٹمنٹ تھی، ان کا ڈیووشن تھا، اور ان کی ایک مشن تھا، ایز اے ٹاسک انہوں نے اس کو لیا تھا۔ وہ سنجیدہ تھے، ایڈمنسٹریٹر ہی تھے وہ بھی، لیکن انہوں نے کتنے سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے دیکھیں کیسے کیسے مشکل اور ٹپیکل لوگوں کو انہوں نے سنبھالا۔ بریگیڈیئر عاطف جیسے لوگوں کو انہوں نے سنبھال کے ٹیکل کیا اور ان سے کام لیا۔ اختر رسول جیسے لوگوں سے کام لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو انہوں نے پہلو یہ بتایا کہ جی کرکٹ بورڈ کے انتظامات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو کرکٹ کا اس طریقے سے جو ہے وہ معاملہ بہتر نہیں چلا رہے اس طرح ماضی میں سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو کچھ ہوا ہے یہ شرجیل خان کا اور خالد لطیفہ، یہ اگر ان کی ذاتی غلطی ہے، ان سے کوتاہی ہوئی ہے یا لالچ میں آ گئے ہیں، تو اس کی سزا کرکٹ بورڈ کو ملنی چاہیے، باقی کھلاڑیوں کو ملنی چاہیے، یا ان دو کھلاڑیوں کو باہر کر کے باقی ٹورنامنٹ خیر و شوبی سے چلانا چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جیسے ذکا اشرف ہمارے یہاں تھے تو وہ آصف زرداری صاحب کے دوست تھے، ان کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا۔ اب نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ تو اتنی یعنی کہ ڈبیکل ہوئے اور ان کو ایک فٹ بال بنا دیا گیا، ذکا اشرف اور نجم سیٹھی کے درمیان ایک کشمکش چلتی رہی، اور پھر یعنی کہ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ وہ شہریار خان کو انہوں نے ریت کی بوری بنا دیا اور ان کو آگے کر دیا اور خود پیچھے بیٹھ گئے۔ تو اب انہوں نے یعنی کہ شہریار خان کم از کم یہ ہے کہ کرکٹ سے ان کا اس حد تک تعلق ہے، کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، کرکٹ کو سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی سیزنڈ بیوروکریٹ رہے ہیں، منتظم رہے ہیں، تو اس حد تک تو شہریار خان کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ شہریار خان بھی ایک ڈمی چیئرمین ہے، اور اصل چیئرمین پیچھے جو بیٹھے وہ نجم سیٹھی بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب نجم سیٹھی یہ بتائیں کہ وہ ہیں کیا؟ نجم سیٹھی یہ بتائیں کہ وہ تجزیہ نگار ہیں، وہ ایکس سی ایم ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں، وہ ایک کیا کہتے ہیں وہ ابھی تو سمپل واقعہ ہوا میچ فکسنگ کا، اس میں دو کھلاڑی جو ہیں وہ آپ کے ملوث پائے گئے، ان کے خلاف شواہد آئے، ان پہ الزام لگا، اس پہ نجم سیٹھی نے کارروائی کی، ان کو دبئی سے پاکستان بھیج دیا، مس ہینڈل کیا ہے۔ اب یہ بتائیں مجھے کہ اس میچ فکسنگ کے اس واقعے میں دو کھلاڑی اگر بھٹک جاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس میں کرکٹ بورڈ جو ہے وہ براہ راست کہاں سے ذمہ دار ہے؟ کرکٹ بورڈ یوں ذمہ دار ہے کہ کرکٹ بورڈ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 6 سال پہلے 2010 میں انگلینڈ کے اندر جب مظہر مجید نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی کرکٹ کے خلاف سازش کی تھی۔ کل بھی ہم بات کر رہے تھے سری لنکا کی ٹیم کی، کہ سری لنکا کی ٹیم پر جو حملہ ہوا تھا وہ ایک انڈین سازش تھی۔ پاکستان کے خلاف، پاکستان کرکٹ کے خلاف سازش انڈین ہی ہوتی ہے، چاہے وہ لندن میں ہو، چاہے وہ دبئی میں ہو، اور چاہے وہ پاکستان میں ہو۔ تو جو مظہر مجید کا واقعہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی انڈیا بیٹھا ہوا تھا، اور اس میں پاکستانی، میں کنونس ہوں، ٹھیک ہے وہ مجرم ہیں، عامر کو آپ دوبارہ لے آئے، سلمان بٹ کو آپ نے مجرم قرار دے دیا، اور باقی کھلاڑیوں کے خلاف آپ نے کارروائی کی، محمد آصف کے خلاف، اور ان کو آپ نے بین کر دیا، آئی سی سی نے بین کر دیا۔ لیکن یہ کہ وہ یعنی کہ قربانی کے بکرے بنائے گئے، ان کو ٹریپ کیا گیا، اور ٹریپ کر کے جو ہے ان واقعات کے وقت کسی بورڈ آفیشل کے خلاف کارروائی ہوئی تھی؟ آج کہہ رہے ہیں سب کہ جی نجم سیٹھی استعفیٰ دے دیں یا نجم سیٹھی کو ہٹا دیا جائے، تو اس وقت اگر جب لاہور میں اتنا بڑا حملہ ہوا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی انگلینڈ میں ٹریپ ہوا اور وہاں پہ کھلاڑی ٹریپ ہو گئے، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ بورڈ کی پوری مینجمنٹ کو گھر بھیج دیں اور انہوں سے استعفیٰ لے لیں، انہوں نے مس ہینڈل کیا، پاکستان میں پابندیاں لگ گئیں، پاکستان میں کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے جن کے دور میں، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ لوکل ایشو ہے، اس میں آپ دو دشمنوں کے درمیان پھنس گئے۔ انڈیا، دبئی جو ہے، دبئی بھی اس میں دبئی بھی ملوث ہے، دبئی کو کام ملوث ہے، اور دبئی اور انڈیا کی دوستی اتنے آگے چلی گئی جو چین اور پاکستان کی دوستی
इतनी ज़्यादा तो नहीं है। ये सियासत हो रही है और ये उसमें सियासत हो रही है, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स हो खिलाड़ी रही जो है, है वो निशाना बन गए। इसमें इंडियन राह मुलविस है। इंडियन राह ने ये पूरा प्लान किया है। जो आप नजम सेठी को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नजम सेठी का कसूर है, नजम सेठी का ये कसूर है। नजम सेठी को क्या ज़रूरत थी मीडिया के सामने आके ये कहने की कि जी ये दोनों मुलविस हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, और दूसरा भी कोई खिलाड़ी होगा उसको कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ये अगर खिलाड़ी मुलविस थे, आप खामोशी से इनको पाकिस्तान भेज देते या वहीं पे साइड लाइन पे बिठा देते और इंक्वायरी भी करते रहते। लेकिन ये कि इसको इतना मीडिया पे जो उछाला गया है तो उससे इंडिया को फायदा हुआ है। और उससे आपकी ये जो पीएसएल है ना, ये जो पीएसएल का सारा जोश खरोश और पीएसएल का सारा जो एक सैलाब था, इतनी जबरदस्त लॉन्चिंग हुई, इतना शानदार इफ्तिताई तकरीब के बाद लोगों का टेम्पो बना हुआ था, पूरी वो दुनिया सारा में तारीफ टेम्पो हो रही थी। टूट गया। वो सारी आपकी मेहनत अकारत हो गई। और पीएसएल को आपने यानी कि इतने हाई प्रोफाइल पे जाके और इतने हाई पिच पे जाके आपने इस किस्म के कमेंट किए कि हम ये कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, यूं करेंगे, इस किस्म के बयान की कोई जरूरत नहीं। साजिद साहब ये कह रहे हैं कि इसमें इंडियन रॉ मुलविस है और पूरा पाकिस्तान के अलावा ट्रैप है, और इसमें दुबई भी, और इसमें जो है वो इंडिया जो है उनके अपने जो दोस्ती के ताल्लुकात हैं वो भी असरअंदाज हो रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो सियासत का निशाना बन गए। तो अगर रॉ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ कोई साजिश कर रही है, ट्रैप बिछा रही है, उसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देना है या फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने उसको काउंटर करना है? जाहिर है कि इंटेलिजेंस का जवाब इंटेलिजेंस इदारा ही देगा। लेकिन ये मैं अब आपके सामने भी हर चीज़ ये वाज़ेह है कि इंडिया पाकिस्तान को दुनिया में कहीं किसी भी मकाम पर सांस लेने की भी इजाज़त देने को तैयार नहीं है। हर जगह, हर फील्ड में, हर सेक्टर में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बेबुनियाद चीज़ें वो फैला रहा है पूरी दुनिया में, हर जगह। ट्रेड एंड कॉमर्स में आप ये देखिए कि इंडिया के कई फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान को आने नहीं दे रहा। पाकिस्तान का रास्ता उसने बहुत सारे फोरम से रोका हुआ है। इसी तरह से देखें आप, कई ऐसे जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं वहाँ उसने इनका रास्ता रोका। पानी के मसले पे लोग ये कहते हैं कि जी जैसे हमने किसी से सुना, किसी ने कहा कि जी कोई पानी पाकिस्तान का नहीं रोक सकता इंडिया। हम देखते हैं कैसे रोक सकता है। पाकिस्तान के सारे दरिया उसने छीन लिए, सुखा दिए। एक सिर्फ दरिया ये भी से तो बाकी रह गया अभी तो एग्जम्पशन है उसको भी वो कि जी उसके भी इंडिया पीछे इसमें पड़ गया मुलविस है। अभी तक इंडिया का कोई सामने तो कोई एविडेंस आया नहीं, ना कोई गवर्नमेंट सतह पे इस तरह की बात हुई है कि जी इसमें इंडिया मुलविस है, इसमें राम मुलविस है। ये तो एक एग्जम्पशन है कि माजी में इस तरह होता रहा तो इसमें भी हो सकता है। अजम्पशन इस क्रिकेट के मामले में तो अभी तक तो आप हक बजानी पे ये कहने पे कि ये एक अजम्पशन है। लेकिन माजी के जो वाक़यात हैं और माजी में जो कुछ होता रहा है उसकी बुनियाद पर भी आप ये कहने पर हक बजानी में कि जी इंडिया की साजिश है। अच्छा, जब आपको पता है कि दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है तो फिर आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। फिर आपके खिलाड़ियों को बड़ा मजबूती के साथ, जब तक देखें ना आप कमजोरी नहीं दिखाएंगे, दुश्मन या कोई मुखालिफ जो है वो कैसे आके शरारत में कामयाब हो सकता है? इसका मतलब है आपके अंदर कोई कमजोरी है, आपके अंदर कोई ऐसी गलतियां हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। असल बात यही है, असल बात यही है कि कमजोरियां हमारे अंदर हैं। अब अगर इंडिया ने इंडियन ओशन रिम जो ट्रेडिंग एक ब्लॉक है उसके अंदर पाकिस्तान का रास्ता रोका हुआ है पिछले 20 साल से, तो उसमें उसकी कोई कमाल नहीं है इंडिया का। इसमें कमाल हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो इसमें खुद एहतसाबी होनी चाहिए। हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसकी नाहली है, सरासर उसकी नाहली इस है। पर मजीद बात करेंगे। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो गया है। हम बात कर रहे हैं पीएसएल में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश है, पाकिस्तान के खिलाड़ी लालच में आ गए हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्रैप बिछाया गया है उसको हम समझने से उसमें समझ नहीं पा रहे हैं, और किस तरीके से ट्रैप होते जा रहे हैं हमारे खिलाड़ी, और उनको किस तरीके से इससे बचाना चाहिए। इसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय देखना ये चाहिए कि क्या साजिश है, किस तरीके से हमारे इस टूर्नामेंट को, हमारे मुल्क को, हमारे खिलाड़ियों को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया गया है, और इसमें कौन कौन मुलविस हो सकता है, किस तरीके से हमें इससे बचना है, इसका मुकाबला करना है। इसमें मज़ीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए एक और अफसोसनाक सूरत हाल के वाक़े से कि PSL में खिलाड़ी जो हैं वो मैच फिक्सिंग में मुलविस पाए गए हैं या उन पर इल्ज़ाम है और उसकी तहकीकात हो रही है। फ़िलहाल उनको जो है वो पाकिस्तान भेज दिया गया है। 2 खिलाड़ी सर10 शर्जील खान और खालिद लतीफ़
اس کے لپیٹ میں آئے. اس کے بعد محمد عرفان کو بھی پاکستان بھیجا گیا, لیکن انہوں نے آ کے اپنی صورتحال کلیئر کی, ان کو دوبارہ دبئی بھیجا گیا, وہ جا کے شریک ہوئے. اسی طرح میڈیا میں اور بہت سارے نام آنا شروع ہو گئے, حماد کا نام آ گیا اور اس کے بعد شاہ کا نام آ گیا. تو یہ غیر ذمہ دارانہ میڈیا رپورٹنگ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اور اس پہ بھی ہمارے میڈیا کو, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے جو بھی لوگ اس میں خبریں دے رہے ہیں, ان کو سوچ سمجھ کر خبریں دینی چاہیے. اور جب کرکٹ بورڈ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی شکایت ملے گی یا کوئی اس طریقے کی بات آئے گی تو کرکٹ بورڈ سرکاری طور پر خود اعلان کرے گا, اور جو نام دیے جائیں گے انہی ناموں کی حد تک جو ہے وہ میڈیا رپورٹنگ ہونی چاہیے. اس میں مفروضوں کی بنیاد پر یا افواہوں کی بنیاد پر نام نہیں چلانے چاہیے. اس سے نہ صرف کھلاڑی ڈیمورلائز ہوں گے بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان کرکٹ کی پوری جو انڈسٹری ہے, پاکستان کے ساتھ جتنے لوگ اس ٹورنامنٹ میں شامل ہیں, اتنی زبردست افتتاحی تقریب, اتنی زبردست لانچنگ کے بعد PSL2 کو متنازع بنانے کے لیے دنیا بھر جو کوششیں ہو رہی تھیں پاکستان کے خلاف, جو ایسی قوتیں سرگرم تھیں, ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اس کو متنازع بنائیں, اور ہم نے خود موقع فراہم کر دیا. اس میں مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے, ویسے کس طریقے سے بہتر طور پہ ہینڈل کیا جا سکتا تھا اس پہ بات ہو رہی ہے. شہزاد صاحب, عامر سہیل نے آج بتایا کہ انہیں فون آیا عطاء الرحمان کا جو سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو آج بھی لندن میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, میرے خلاف بھی شکایتیں تھیں, الزامات تھے, مجھے تو واپس نہیں لیا گیا. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کرکٹ بورڈ میں, اور کئی ایسے بھی ہیں جو واپس آ کر کھیل بھی رہے ہیں. تو یہ دوہرا معیار ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, پاکستان کے معاشرے کا, یا ایک جیسا اصول جو ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں, الزامات کی جو بات ہے تو ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے, اور اس میں اب ناصر جمشید کا نام بھی آ گیا ہے, عرفان کا نام بھی آ گیا ہے, ذوالفقار بابر کا نام بھی آ گیا ہے, شاہ کا نام بھی آ گیا ہے, اور ایون یہ کہ آپ کے پسندیدہ نجم سیٹھی کا نام بھی آ گیا ہے. اب نجم سیٹھی صاحب خود جو ہے 35 پنچر لگانے میں ملوث رہے ہیں, ان پر الیکشن میں دھاندلی کا الزام ہے. تو نجم سیٹھی صاحب کیا انکوائری کریں گے کسی کے خلاف میچ فکسنگ کی یا سٹے بازی کی یا جوئے کی؟ تو جو خود میچ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں اور جن پر خود الزامات ہیں, تو سب سے پہلے تو نجم سیٹھی صاحب اپنے آپ کو جو الزامات ہیں ان سے کلیئر کرائیں, اور اس کے بعد پھر وہ انکوائری کی بات کریں. دیکھیں, یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ یعنی گھمبیر ہو گیا ہے, اور اس سے آپ کی PSL پہ تو داغ لگ گیا, دھبا آ گیا, اور PSL کا مزہ کرکرا ہو گیا نا. آغاز ہی ایک کنٹروورسی سے اور ایک جھگڑے سے اور ایک فساد سے ہوا ہے. تو PSL تو آپ کی جو تھی وہ ڈیمیج ہو گئی. اب ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے یہ کرکٹر ہیں, اب آج آپ کو یاد ہوگا کہ شرجیل خان کے والد نے بھی کوئی بیان دیا ہے, انہوں نے کہا میرے بیٹے نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا. پھر ان کے حق میں مظاہرہ بھی ہوا ہے شرجیل خان کے, اور پاکستان کی جو پاکستان میں کرکٹ کی شائقین ہیں, پاکستان کی قوم ہے, عوام ہے, وہ ان میں بہت زیادہ غم و غصہ ہے اس بات کا. غم و غصہ شرجیل خان کے خلاف یا خالد لطیف کے خلاف یا اور دوسرے کرکٹر کے خلاف نہیں ہے, ان میں غصہ اس بات پہ ہے کہ کرکٹ بورڈ نے, گورنمنٹ نے اس معاملے کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے, اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں صحیح طریقے سے معاملے کو انہوں نے ٹیکل نہیں کیا ہے, جس کے نتیجے میں دیکھیں دو چیزیں ہوئی. ایک تو یہ کہ ایک تو آپ کی کرکٹ پہ ایک اور الزام اور ایک اور اسکینڈل میں آپ کی کرکٹ دب گئی, جبکہ آپ کو ابھی لیکن شہزاد صاحب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے طور پر ایکشن نہیں لیا, وہاں پہ صورتحال ایسی بن گئی تھی, ICC نے یہ لوگ پکڑ کے وہ دیے ہیں, ساری چیزیں ایسے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا. ICC نے کوئی بیان نہیں دیا, ICC کا کوئی بیان نہیں آیا, کہیں کوئی بیان نہیں آیا, کہیں کمنٹ نہیں آیا, اور کہیں کوئی یعنی کہ ایلیگیشن ICC کی جانب سے نہیں آیا. ICC دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا ہر معاملے کو اچھالنے کی اور بیان بازی کی اور یہ اسکینڈلائز کرنے کی ایک نیچر ہماری ہو گئی. لیکن اب تو ICC کا یہ پریویو بن گیا, اب تو وہ تحقیقات کر سکتا ہے اس پہ. ICC کا کوئی بیان نہیں آیا. جب ICC یہ دیکھیں, اگر ICC نے پکڑا تو ICC بیان دیتی نا. آپ کون ہوتے ہیں بیان دینے والے, آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم معاف نہیں کریں گے؟ جو رولز ہیں جو آپ نے سائن کیے ہوئے معاہدے, اس کے تحت یہ ہے کہ اگر کسی کھلاڑی کے پاس کوئی آفر آتی ہے, کسی کھلاڑی کے پاس کوئی اس طرح کا بندہ اپروچ کرتا ہے, مشکوک لوگ اس کو ملتے ہیں, رابطے کرتے ہیں, تو اس کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ کو بتائے گا, اور کرکٹ بورڈ کو جب بتائے گا تو ICC کے علم میں بھی لایا جائے گا, اور کرکٹ بورڈ اپنا ایکشن بھی بتائے گا کہ اس نے کیا ایکشن لیا. اگر کرکٹ بورڈ ایکشن نہیں لیتا تو ICC پر جو ہے وہ ہارش اسٹیپس لیتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ وہ تو صحیح کر رہے ہیں. اب اس میں کچھ کھلاڑیوں نے بتایا نہیں, ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں, اور ان کی تصویریں آ گئیں, ان کی اس طرح کی چیزیں آ گئیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ICC نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ دو لڑکے جو ہے یہ کرپشن میں, جوئے میں, میچ فکسنگ میں
یا اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہیں. اگر یہ انہوں نے پوائنٹیشن کی, ان کی پوائنٹیشن پہ آپ کا کام انکوائری کرنا تھا نا, آپ کا کام یہ نہیں تھا میڈیا کے سامنے جا کے اور چینلوں پہ بیان دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں تھی. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اس کے آئی سی سی کو اوکے کرتے, ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا, بہت اچھا کیا, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ روٹ آؤٹ ہو, تو اب ہم ان کے خلاف انکوائری کریں گے اور جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے, ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. ایکشن یہ بات آئی سی سی سے کرنی چاہیے, یہ بات میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے. پہلے میڈیا نے سٹوری بریک کی کہ جی یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہے, اس کے بعد بورڈ نے جو ہے وہ ایکشن لیا, اور وہ بورڈ جو ہے بورڈ کا ایکشن نہیں, میڈیا کچھ بھی کہتا رہتا. دیکھیں میڈیا اپنے طور پہ جو بات کرتا ہے تو اس کی کیا نہیں کہ وہ جو الیکٹرانک میڈیا بات ہوتی ہے نا وہ ہوا میں ہوتی ہے, تو وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی. ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے جب آپ کے اخبار میں چھپتا ہے وہ. تو میڈیا کی جو بات ہے وہ اس وقت تک وہ اس کی تصدیق بورڈ ہی کر سکتا ہے. جب بورڈ نے یہ کہہ دیا تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات نہیں رہی نا. اچھا سعید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں نجم سیٹھی صاحب نے عجلت کی ہے, مس ہینڈلنگ کی ہے, اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر 35 پنکچر کا الزام تھا, وہ پہلے اپنے آپ کو پنکچر کے الزامات سے جو ہے وہ بری کرائیں. جب وہ ان کے خلاف ثبوت پیش کرنے کی بات ہوئی تھی تو الزام لگانے والوں نے خود ہی کہہ دیا تھا یہ تو سیاسی بیان بازی تھی اور سیاسی بیان تھا, تو وہ الزام تو وہ ویسی تحلیل ہو گیا. وہ تو ان کے اوپر وہ تو خود گئے ہوئے ہیں کورٹ میں کہ بھائی میرے اوپر جنہوں نے الزام لگائے تھے آئے کورٹ میں, 2 سال سے وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے. تو اس موقع پہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں, اور اس کا کیا مداوع ہے اب؟ دیکھیں مس ہینڈلنگ کی بات نہیں, مس ہینڈلنگ تو چھوٹی بات ہے, میں کہوں گا یہ نااہلی کی بات ہے. اور ابھی آپ نے نااہلی کا ذکر کیا کہ کیا یہ نااہلی کی وجہ سے, صرف اور صرف نااہلی کی وجہ سے آپ نے نجم سیٹھی کو نوازنے کے لیے کرکٹ بورڈ کی قیادت دے دی کہ ٹھیک ہے جی اب چلاؤ کرکٹ بورڈ کو. یہ نہیں, یہ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ شخص اہل بھی ہے اس بات کا کہ نہیں ہے. اور دیکھیں ہماری پاکستان کی تاریخ میں نجم سیٹھی انتہائی کنٹروورشل نام ہے. وہ اگر کسی چینل پہ ایک تجزیہ نگار کے طور پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی کہیں سے کوئی ایک لائن ہے, اور کسی ایک کوئی کہیں سے وہ اس کو چینل کو پریشرائز کیا گیا ہے, انفلوئنس کیا گیا ہے کہ اب اگر آپ کے ملک میں یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اینکرز جو ہیں ان کے پروگرام بھی کہیں سے لائن لے کے آتے ہیں, پریشرائز ہو کے اگر چل رہے ہیں, اگر آپ کے ملک کا یہ حال ہے, اس طریقے سے آپ کے پروگرام چل رہے ہیں چینلوں پہ, تو پھر آپ ان شخصیات کو کیا دوش دیں گے جو پروگرام کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں 35 پنکچر کی بات آپ کر رہے ہیں, 35 پنکچر سے پہلے تو وہ اس بات کا جواب دیں کہ ان کے اوپر تو الزام اس بات کا ہے کہ انہوں نے بھٹو کے دور میں بلوچستان کی آزادی کے لیے گوریلا وار بنی تھی پاکستان میں. 70s کے دور کے الزامات چلتے آ رہے ہیں, اس کے بعد تو وہ یہاں پہ کیئر ٹیکر سی ایم رہ چکے ہیں, ساری ایجنسی سے کلیئرنس ہوئی ہوگی تو ظاہر وہ رہے ہوں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی پریشر کے تحت ان کو پروگرام دیا جا رہا ہے, تو جنہوں نے پریشر ڈالا ہے وہی کلیئرنس بھی دیتے ہیں, اور جب کلیئرنس ان کی ہے تو پھر وہ پرانے الزامات, اس کا مطلب ہے الزامات ہی ہو گئے. جس چیز پہ ثبوت نہ ہو اس کے اوپر کیا ہے. اچھا اس میں شہزاد صاحب یہ بتائیں, نجم سیٹھی کے بارے میں آپ اتنا کچھ بتا رہے ہیں, نجم سیٹھی صاحب بیٹھ کے بہت سارے پروگراموں میں مختلف صورتحال کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور دفاع بھی کرتے ہیں کئی حکومتی چیزوں کا. سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ جی یہ دوہرا معیار ہے نجم سیٹھی کا اور حکومت کا کہ جن کھلاڑیوں پہ الزام لگا ان کو فوراً آپ نے تحقیقات کے بغیر ہی گھر بھیج دیا, معطل کر دیا اور ٹورنامنٹ سے الگ کر دیا. اور وزیر اعظم پہ اتنا بڑا الزام ہے پاناما کا, اور وہ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم ہیں, ان کو تو آپ نے نہیں کہا کہ ان کو بھی معطل کیا جائے, گھر جائیں اور اس کے بعد تحقیقات ہوتی رہے گی اور اس کے بعد اگر بری ہو گئے تو واپس آ جائیں. مطالبہ تو کیا. دیکھیں بات یہ نا, الزام وزیر اعظم صاحب پہ الزام ہے, ٹھیک ہے نا, نجم سیٹھی پہ الزام ہے, ان کھلاڑیوں پہ الزام ہے. تو اب الزامات کی بنیاد پہ آپ نے نہ نجم سیٹھی کو گھر بھیجا, نہ آپ نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا, آپ نے کھلاڑیوں کیوں گھر بھیج دیا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو ڈبل سٹینڈرڈ آ گیا. یہ تو دوہرا معیار ہے نا. ان کو بھی کھیلنے دیتے, اور اگر ان کے خلاف تحقیقات ہو جاتی تو سزا سنا دیتے. ان کو آپ کھیلنے دیتے, وہ کھیلتے رہتے, آپ انکوائری کرتے رہتے, اگر وہ الزامات ثابت ہو جاتے. سب سے پہلے محمد یوسف کا رد عمل آیا, اس نے یہی کہا کہ بھئی اگر کسی سے ملاقات بھی کی ہے تو اس میں کیا جرم ہے, ملاقات کی ہے, کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کے اوپر آپ کہہ سکیں کہ جی انہوں نے یہ کیا ہے. اور جو میچ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ میچ فکسنگ کی ہے اور وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے جوا سٹا ہوا ہے, وہ میچ تو اسلام آباد کی ٹیم جیت گئی ہے. تو اگر میچ ہاری ہوتی تو پھر تو بات بنتی تھی کہ جی ہار رہے ہیں جان بوجھ کے. یہ تو جیتا ہوا میچ ہے جس کے اوپر الزام لگایا. یہ عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو؟ نہیں, سب سے مجھے تو یہ آئی سی سی کا معاملہ بھی کوئی اتنا یعنی کہ آتھنٹک اور نہیں لگتا, مشکوک ہی لگتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی کرکٹر کسی سے اگر ملاقات کر لیتا ہے, مل لیتا ہے, تو اس میں پھر میچ فکسنگ کہاں گئی. آپ دیکھیں نا, میچ فکسنگ تو آپ کو گراؤنڈ میں ثابت کرنی ہے نا. جو
मज़र मजीद। ये मैच फिक्सिंग लग रही है या स्पॉट फिक्सिंग लग रही है आपको? देखिए ये तो मैच फिक्सिंग वाला मामला था। स्पॉट फिक्सिंग तो अभी एक तो कुछ भी clear एक नहीं कोई है कि match एक fixing गेंद है, spot एक fixing आध है। जैसे कि आमिर पे ये था ना, आमिर ने जो ये नो बॉल की थी वो स्पॉट स्पॉट फिक्सिंग फिक्सिंग थी, है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, शर्जील आउट हो गया, खालिद ने क्या, खालिद आउट हो गया, तो कैसे पता चलेगा कि भाई इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी, मैच फिक्सिंग की थी, इनको कोई गेंद जो है वो छोड़नी थी, उस पर पैसे मिलने थे, कोई इन्हें आउट होना था उस पर पैसे मिलने थे, चौके छक्के नहीं मारने थे उस पर पैसे मिलने थे, मतलब कोई चीज़ ऐसी हुई होगी ना कि ये सब्सटेंशियल तो अब तक कुछ है ही नहीं। अब तक तो सिर्फ ये कि बातें हैं और हवा में बातें हैं और जो इल्ज़ामात हैं, तो कोई यानी कि सब्सटेंस तो आपके सामने। तो इसमें शर्जील खान को और खालिद लतीफ़ को इंसाफ कैसे मिलेगा? अगर फ़र्ज़ किया उन्होंने कुछ नहीं किया और उनके खिलाफ ये चीज़ें जो हैं वो इतनी हाइप पे चली गई हैं और कल को वो बेगुनाह साबित होते हैं, तो फिर उनका मदावा कैसे होगा? देखें, आप ये देखें ना कि कितने क्रिकेटर्स पे मैच फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगे। अगर आप पीछे जाएं तो सलीम मलिक पे, एजाज़ अहमद पे और अताउर रहमान पे और क्या कहते हैं ये, फिर थोड़ा सा 2010 में आए तो आमिर पे, मोहम्मद आसिफ पे, सलमान बट पे, तो बहुत सारे खिलाड़ियों पे अच्छा और इल्ज़ामात लगे। लेकिन ये कि 3 खिलाड़ियों के अलावा इल्ज़ामात किसी पे साबित नहीं हुए। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर ये जैसे अताउर रहमान की मिसाल है कि अताउर रहमान पे आपने इल्ज़ाम लगाया कि जी वो मैच फिक्सर था, तो टैक्सी चला रहा है, तो जो आदमी यानी कि करोड़ों रुपए और जिसने पैसे बनाए हो तो वो फिर इस तरह जिंदगी गुजारेगा बेचारा, तो वो जाहिर है कि वो फिर टैक्सी क्यों चलाएगा। तो मतलब ये अताउर रहमान की बेगुनाही, तो सबसे बड़ी बेगुनाही तो यही है। जमशेद, उसका नाम लिया इन्होंने, जमशेद जफ़र का, नासिर जमशेद का, सॉरी, तो नासिर जमशेद यहाँ पे है ही नहीं, वो तो लंदन में कोचिंग कर रहा है। और वो उसकी बेगम का भी बयान आया है कि भाई नासिर जमशेद तो है ही नहीं, नासिर जमशेद को आपने कहाँ से, वो टीम का हिस्सा भी नहीं है। जिसके मुंह में जो नाम आ रहा है वो चलाया जा रहा है, मीडिया में वफाएं चल रही हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से इंसाफ कैसे होता हुआ नज़र आ सकता है कि जी ये चीज़ें हैं, खिलाड़ियों के साथ भी इंसाफ हो, बोर्ड के साथ भी इंसाफ हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हैं उनका भी मुकाबला किया जाए? इंसाफ तो उसी सूरत में हो सकता है कि मुनसिफ का सही पूरा कैरियर पहले जो मुनसिफ है के साथ वो इंसाफ साफ हो। बिल्कुल उन्होंने ज़िंदगी में कोई नाइंसाफ़ी नहीं कभी की हो, ना उनके ऊपर कोई दाग हो। तो इस केस में तो मुंसिफ जो है ये आखिरी अथॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर अदालतें हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट है, वो जो है ऊपर भी जा सकते हैं, वो ऐसे फोरम्स हैं। इमीडिएट मुनसिफ जो है वो तो नजम सेठ ही है, और नजम सेठी किसी के साथ क्या इंसाफ करेगा, मुझे बताइए। तो उसके ऊपर फोरम्स हैं, अगर नजम कैरियर सेठी इंसाफ नहीं करेगा तो ऊपर जा सकते हैं ना। जिस शख्स का कैरियर दागदार है शुरू से, जब से वो शख्स आपकी किसी पाकिस्तान की किसी भी फील्ड में आया है और जब से उसने कहीं किसी कोई ओहदा संभाला है, उसका कैरियर दागदार है। उसको अगर आपने इमीडिएट मुंसिफ बना दिया और उसने दोनों प्लेयर्स को चलता किया, पाकिस्तान भेज दिया, तो ये इंसाफ है उसका। ये आपने कह दिया तो कि मुंसिफ जो है सही नहीं है इसलिए इंसाफ नहीं हो सकता। मुंसिफ के हालांकि एपलेट फोरम्स और भी हैं, इसमें अगर सिर्फ बात नजम सेठी की शख्सियत की नहीं है, नजम सेठी की शख्सियत के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, किसी को पसंद हो सकते हैं, किसी को नापसंद हो सकते हैं, उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ट्रैवल करती रही हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शख्सियात के साथ करती हैं। तो ये तो चीज़ें जो आने वाले दिनों में अब फैसला होना चाहिए कि किस तरीके से हुकूमत जो है इसको टेकअप करती है। ज़ाहिर है ये वानों में भी जाएगा मामला और ये पाकिस्तान की अदालतों में भी जा सकता है, और देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। एक पॉइंट और कहना चाहूँगा, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आके फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है PSL मैच फिक्सिंग के हवाले से। ये पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश है या खिलाड़ियों का लालच है, उनकी गलती है, उनके खिलाफ बिछाया गया ट्रैप है जिसमें वो फंस गए हैं और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। साहिब ये सब मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम तो सारी दुनिया में लगते हैं और कई खिलाड़ी खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो हमारे यहाँ ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई साहब ने खुद एतराफ़ किया कि उन्होंने एक मैच फिक्स किया था और वो हारे थे। 34 साल पहले की उन्होंने बात बताई। इसी तरह हंसी क्रोनिये का आपको याद होगा, किसी तरीके से उन्होंने जनूबी अफ्रीका के कप्तान थे, उन्होंने किया। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम लगे, इंडिया के खिलाड़ियों पर लगे। क्या उनके खिलाफ इसी तरह एक्शन होता है जिस तरह शर्जील खान पे और खालिद लतीफ़ पे हुआ? यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हैंसी क्रोनिये की मिसाल आपके सामने है कि हैंसी क्रोनिये ने बरमला इतराफ़ किया इस बात का कि हाँ मैंने मैच फिक्सिंग की, और हैंसी क्रोनिये के लाइफ स्टाइल से भी वाज़ेह था कि जी ये ज़ाहिर है कि पैसा कमाया, अपने ज़ाती एयरक्राफ्ट पर वो ट्रैवल करता था। तो अब आपने जैसे कि अभी बात मिसाल दी है जो
عطاء الرحمان کی کہ بیچارہ ٹیکسی چلا رہا ہے. تو اگر اس نے اتنے پیسے کمائے ہوتے تو وہ بھی کہیں کوئی اپنا ہوٹل چلا رہا ہوتا یا اپنا کہیں بزنس کر رہا ہوتا یا کوئی یا جس طرح سے ہمارے یہاں دیکھیں سب سے زیادہ اسکینڈل ہمارے یہاں ہوتے ہیں پاکستان میں, اور ہمارا میڈیا اچھالتا ہے, ہمارے اپنے ہی لوگوں کو متون کرتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے اس کا تو کیریئر ہی تباہ کر دیا بیچارے کا. عمر اس نے حالانکہ صرف یہ کہا تھا جی قاسم عمر کا کیریئر تباہ کر دیا. اتنا بہترین پلیئر تھا وہ کہ شاید اس جیسے پلیئر ایسے بیٹسمین پھر تو پاکستان میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں. اس نے صرف یہ بات کی تھی کہ ہاں جی کچھ پلیئر ایسے ہیں ایک دو جو اپنے بیٹ میں یا اپنے بیگ میں ہیروئن چھپا کے لے گئے, منشیات کی بات کی تھی. تو اس کو سزا دی گئی, لائف بین ہو گیا, اس کو تو لائف بین کر دیا گیا. لیکن جنہوں نے یہ کام کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. ہمارے یہاں دوہرا معیار ہے, وہ یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہی کرکٹ بورڈ ہے, جب انضمام الحق نے محمد یوسف اور مشتاق ثقلین وغیرہ نے مل کے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ایک نئی اسپرٹ پھونکی تھی, ایک نیا جذبہ پیدا کیا تھا. اور یہ انہوں نے میچز جتائے, انہوں نے اس کو بہت سختی کے ساتھ کرب کیا کہ جی کوئی پلیئر جو ہے بیرون گراؤنڈ کسی سے رابطے نہ رکھے. میچ فکسنگ کے واقعات کم سے کم ہوئے, اس دور میں نہیں ہوئے. گراؤنڈ میں نماز جماعت شروع کی انہوں نے ایک نئے بالکل جس کو کہتے ہیں نا صراط مستقیم وہاں لانے کی کوشش کی. تو اس پر بھی ایک ہنگامہ مچ گیا. وہ تو مطلب میڈیا کی ہر طرف سے جو ہے وہ کھچائی رہتی ہے کھلاڑیوں کے اوپر, وہ مطلب کسی جگہ پہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہیں. شہزاد صاحب یہ آج کی ظاہر ہے ایک تو پی ایس ایل ہم نے ڈس کیا, ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جی ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے درمیان میٹنگ ہوئی. وہ ملاقات جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے ایک تقریب میں پروگرام میں ہوئی. وہاں پہ دونوں نے ہاتھ ملایا, مصافحہ کیا گرم جوشی کے ساتھ, اور ان کے درمیان جو ہے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا. میڈیا میں وہ خبر بڑی ہائی لائٹ کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کراچی کی سیاست میں ایک بڑی ہلچل مچا دینے والی میٹنگ ہے کہ دو متحارب شخصیات جو ہیں وہ آپس میں ملی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سنگین ترین انہوں نے بیان بازی کی, الزامات لگائے, ایک دوسرے کو آئینہ دکھاتے رہے. اور اب وہ دونوں جب ملے تو بڑی گرم جوشی سے ملے, ایسے ملے جیسے بچھڑے ہوئے کوئی جا رہے ہیں, بچھڑے ہوئے دوست ہیں, اسی طرح ملے ہیں. اور کراچی کی اور پاکستان کی بہتری دونوں کو بڑی عزیز ہے, اور دونوں جو ہیں وہ ماضی کی تلخیاں بھلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسی رہی؟ دیکھیں یہ بریک تھرو تو ہوا, لیکن یہ کہ اتنے زیادہ اس سے توقعات نہیں ہیں. وہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان سرزمین پارٹی, پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ پاکستان دونوں کا مرجر ہو جائے گا, ایک ہو جائے گا, تو یہ اس جانب پہلا قدم تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ابھی اتنی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. اب جہاں تک اس پیش رفت کا تعلق ہے, یہ مطلب کراچی کے لحاظ سے تو ایک اچھا سائن ہے. ٹھیک ہے اگر یہ دونوں پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں تو اس سے وہ جو سیاسی طالع آزما جو اس وقت سرگرم ہے, اور ایک جو کراچی میں جو خلا پیدا ہوا ہے قیادت کا اور سیاسی خلا پیدا ہوا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اور وہ جو کراچی کا مینڈیٹ کا کیک کھانے کے لیے جو پارٹیاں اس وقت پر تول رہی ہیں, اور وہ کراچی میں بعض پارٹیوں نے یعنی کہ پیپل پارٹی نے ترقیاتی کام بھی شروع کرا دیے ہیں کہ 2-4 سڑکیں بنا کے پھر وہ یہ کہیں کہ صاحب ہم نے اتنی خدمت کی کراچی کا ہمیں ووٹ دو. تو ایک مینڈیٹ کے لیے جو کشمکش اس وقت کراچی کے مینڈیٹ کے لیے کشمکش اس وقت بڑی موجود ہے. اچھا یہ جو تقریب تھی اس میں جب دونوں شخصیات جو ہیں وہ اکٹھی ہوئیں تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کو معلوم ہوگا کہ دونوں طرف کے لوگ آنے والے ہیں. اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھنا ہوتا, ایک دوسرے کا سامنا نہ کرنا ہوتا, تو ماضی میں ایسے کئی واقعات ہیں جہاں پہ دونوں پارٹیوں کے رہنما ایک جگہ پہ آنے والے تھے تو کوئی نہ کوئی ایک فریق پیچھے ہٹ جاتا تھا تاکہ دوسرے فریق کے سامنے نہ ہو. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا, یہاں پہ دونوں ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئے تھے کہ انہوں نے ملنا ہے. کراچی کی سیاست کے لیے اچھا سائن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جتنا جو دیکھیں اب ایم کیو لندن کا تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال باب بند ہو گیا ہے, اور ایم کیو لندن اس ملاقات پہ بہت ناراض برہم. واسع جلیل کا فوری طور پہ اس پہ رد عمل آیا, انہوں نے تو یہ کہا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو وہ تو شروع دن سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ دونوں جو ہیں کہیں اور سے صلاح مشورہ لے رہے ہیں اور کہیں اور سے جو ہے ان کو گائیڈ لائن مل رہی ہے اور یہ کسی اور کے لیے اب کام کر رہے ہیں. تو کراچی میں دیکھیں کراچی میں ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے, تمام تلخیوں کو بھلا کے, اور اب امن و امان ہے, ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی, دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کراچی کے لیے یعنی کہ اتنی
خوش آئند بات ہے. اور یہ جو کراچی کے دشمن ہیں، جو یعنی کہ دشمن سے مراد یہ وہ پاکستان میں نہیں بلکہ وہ بیرون ملک جو دشمن ہیں، جو کراچی کی جنہوں نے کاز پہ ترقی کی ہے، ان کے لیے یہ بری خبر ہے. اب دیکھیں آپ کہ یہ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو اس سے کراچی کو ہی فائدہ ہوگا. اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی، کہ لندن کو اب یہ بہت زیادہ فکر ہے ہمارے دوست واسع جلیل کو کہ صاحب یہ تو پہنچی وہیں پہ خاک. یہ مطلب اس قسم کے کمنٹ جو ہے ان کو نہیں دینے چاہیے، اس لیے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلیں، اور آپ جب آصف زرداری کو جو ہے صدارت کے لیے نامزد کریں اور ممنون حسین ووٹ مانگے تو آپ کہیں گے جی ہمارے آستانے پہ پہلے آئیں، بعد میں ہم جو ہے کہ آپ کو ووٹ دیں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر دوسرا آدمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ ہو گیا. آپ پی رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، اور دوسرا اگر پی رہا ہے تو وہ پاپ ہے. ساحل صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا بیٹھے ہیں فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال، یا یہ دونوں جو ہیں کراچی کے مزاج کی سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر یہ دونوں اس طرح سے موو کر نہیں سکتے. اور پی ایس پی کا تو بالکل آبویس ہے کہ پی ایس پی کے جو وہاں ڈیفینس میں جس لیوش طریقے سے وہ اپنی پارٹی کو چلا رہے ہیں، ان کے جو اتنے فنڈز آ رہے ہیں، سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تو ایک بات واضح ہے. جہاں تک فاروق ستار صاحب کی بات ہے، وہ پی آئی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر پہ ہی انہوں نے اس کو مرکز بنا لیا ہے، تو وہ بھی بغیر اس کے اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے بغیر وہ بھی اس طرح موو کر نہیں سکتے، اس طرح سے آپریٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، اب لنڈن کی جو ایم کیو ایم لنڈن ہے اس کے اوپر پابندی ہے، اور وہ لوگ تو بالکل انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں آلموسٹ. تو بات یہ ہے کہ اچھا، اس طرح سلیم شہزاد کی بھی واپسی ہوئی ہے، ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ساری سیاسی جماعتیں جو ان کے جو جتنے دھڑے ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ سلیم شہزاد کو اپنی طرف کھینچیں، تو اب کیا لگ رہا ہے کس طرف جائیں گے، یا وہ بالکل الگ تھلگ رہیں گے؟ سلیم شہزاد کی جہاں تک بات ہے، یہ بھی بات آئی کہ جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی میں ان کا کوئی مستقبل ہے. کراچی میں تو کم از کم بالکل نہیں ہے. کراچی میں رہتے ہوئے ہاں ان کا جو تعلق رہا ہے، بات پھر وہی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو جہاں کا ان کا خمیر ہے ان کو وہیں جانا ہے الٹیمیٹلی، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی سروائیول نہیں ہے. پولیٹیکل سروائیول تو نہیں ہے. شہزاد چغتائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، سلیم شہزاد کا کیا مستقبل ہے، کس طرح جائیں گے؟ سلیم شہزاد کا مستقبل کی بات تو مستقبل میں دیکھیں گے اور کیا ان کا پلان ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم سے تو ان کا یعنی کہ بڑے عرصے سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی 10-12 سال پہلے ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ راندہ درگاہ تھے. تو انہیں آنے کا کسی نے گرین سگنل دیا، کسی سے وہ تو لے کر آئے، وہ تو یہ طے ہے کہ ان کی بھی کوئی توقعات ہوں گی نا. جی وہ یہ تو طے ہے کہ وہ کسی کے اشارے پہ اور کسی کہیں سے گرین سگنل ملنے کے بعد وہ آئے ہیں. آج ان کے کیس کی سماعت بھی تھی، ان کو بی کلاس بھی مل گئی، اور غالباً وہ 16 فروری کو ان کی ضمانت بھی ممکن ہے کہ ہو جائے. تو اس کے بعد پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن وہ جو باتیں یہ چل رہی ہیں کہ وہ ان کو ڈاکٹر عشرت العباد نے بھیجا ہے، وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، یا ڈاکٹر صاحب بھی پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیپل پارٹی میں جائیں گے، کیونکہ پیپل پارٹی میں اگر وہ گئے بھی تو پیپل پارٹی میں ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی. اچھا، جو اس وقت مینڈیٹ ہے جو کراچی کا، جو لوگ اراکین اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، اور پھر ان کی بنیاد پر جو لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی سے، ان کی کارکردگی کیا ہے اس وقت؟ جو شہر کے حالات ہیں، جو شہر میں صفر ہے، تو وہ اراکین اسمبلی کس بنیاد پر چنے گئے تھے؟ انہیں اس وقت آگے پرفارم کرنا چاہیے نا، اس وقت نکلیں کراچی کے شہریوں کے حقوق کی بات کریں. ان کی کارکردگی بالکل صفر ہے، اور یہ ان کو خود سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے. میں یہ بات کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں اور کھل کے بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، کراچی فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کراچی کو فنڈ دے نہیں سکتی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ہیڈ نہیں ہے. این ایف سی ایوارڈ کے تحت سارے فنڈ جو ہے وہ پراونس کو دے دیتی ہے. پراونس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سٹیز کو اور ڈسٹرکٹ کو فنڈ دے. تو اگر پراونشل گورنمنٹ آپ کو فنڈ نہیں دے رہی اور لاڑکانہ کو فنڈ دے رہی ہے، اور وہ فنڈ لاڑکانہ میں بھی نہیں خرچ 90 ارب روپے 90 ارب روپے کے رسیدیں نہیں دے رہے کہ کہاں لاڑکانہ بھی نہیں خرچ ہو رہے. تو مطلب سندھ میں فنڈ کہاں خرچ ہو رہے ہیں یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب بتا سکتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں وہ وزیر ترقیات جو ہے وہ تو اب عدالتیں پوچھ نہیں، بتانا پڑے گا. عوام کو تو نہیں بتایا انہوں نے، لیکن عدالتوں کو تو بتانا پڑے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ فنڈ تو اویلیبل ہیں یا نہیں ہے،
باقی یہ کہ جو ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹرز کے جو فنڈ ہوتے ہیں ان کے بھی ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں. ابھی پنجاب میں 20 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. وہ پیسے کہاں ہیں, اس پہ کیا کام ہو رہے ہیں؟ وہ پیسے کہاں ہیں؟ اور کراچی کے ارکان اسمبلی کو بیٹھ کے یہ حساب دینا چاہیے. سب کا حساب ہوتا ہے, سب سے حساب مانگتے ہیں یہ سیاستدان بیٹھ کے. تو وہ خود تو حساب دیں نا کہ ان کے جو فنڈ ہیں وہ پیسے کہاں. میئر کراچی ان کی بات نہیں کرتے. میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں اب سندھ والے جواب دیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں آپ کے شہر کے اندر, جیسے کہ کل ہم سوسائٹی سے گزر رہے تھے اور دھورا جی سے گزر رہے تھے تو ہر جگہ, اور امیر خسرو روڈ سے گزر رہے تھے تو ہر جگہ جو ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ چھوٹے موٹے مسئلے جو ہے نا, جیسے کہیں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, کہیں فٹ پاتھ ٹوٹی ہوئی ہے, اور کہیں کوئی پیچ ورک کرنا ہے, تو یہ کام تو یہ ارکان اسمبلی اپنے فنڈ سے کرا سکتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ جو یہ بھی ہر سال فنڈ لیتے رہے, 8 سال اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو 8 سال سے یہ بھی تو ایم این اے ہیں, اس سے پہلے بھی 8 سال سے یہی ہیں. اچھا پھر یہ کہ ان کا یہ نہیں ہے کہ پورے کراچی میں ایک اپنے ایریے کے اندر آپ کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ کہاں پہ کیا پرابلم ہے, مین ہول کھلے ہیں, گٹر کھلے ہیں, تو وہ گٹر آپ صاحب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سڑکیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. گورنر صاحب گئے اسلام آباد, وزیر اعظم سے ملے ہیں, وزیر اعظم نے وہاں پہ جو ہے وہ باقی چیزوں پہ بات کرنے کے ساتھ یہ کہا ہے کہ بھائی کراچی میں جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو تیزی سے کام مکمل کروائیں. شہریوں کو بہت مشکلات ہو رہی ہیں, ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں, یونیورسٹی کی بچیاں وہاں پہ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئی ہیں, اس میں یونیورسٹی کے طلبہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ جو جاری منصوبے ہیں ان کو تیز رفتاری سے مکمل کرائیں. کوئی آپ کو لگتا ہے گورنر کوئی اس میں کوئی رول پلے کر سکیں گے؟ شاید کوئی بہت زیادہ نہ کر سکیں, لیکن گورنر صاحب کو اپنی جدوجہد پوری کرنی چاہیے, کوششیں جو ہیں تیز تر کر دینی چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کراچی میں بحیثیت گورنر وہ کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں اگر, اور واقعی وہ کوئی پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں اور مستقبل میں اپنا کوئی کیریئر بنانا چاہتے ہیں پالیٹکس میں, تو ان کو یہ کرنا ہوگا. کراچی کے لیے توقع رکھنی چاہیے, کر پائیں گے کچھ, کوئی خدمت انجام دینی چاہیے ان کو, کیونکہ ان کا ماضی کوئی اتنا خراب تو نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی انہوں نے بہت کرپشن کی ماضی میں, ایسا کچھ ہے تو نہیں, لہذا توقع رکھی جا سکتی ہے ان کے ساتھ. لیکن آپ نے بھی جو بات کی شہزاد صاحب سے ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کی, ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کی پرفارمنس ہمیشہ سے ہی زیرو رہی ہے, لیکن اب موقع آیا تھا کہ یہ سارے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں یہ سارے الطاف گروپ کے ہیں. اب ان کے لیے وقت ہے کہ یہ آئیں, پبلک میں آئیں, لوگوں سے ملیں, اپنے ووٹر سے ملیں, اپنے حلقے میں آئیں. ان کا تو یہ حال ہے کہ نہ اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں, نہ ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے اخبار میں, کہیں کوئی چلیں وہ تو ہے کہ بیان نہیں دیتے, آپ نہ دیں, بات نہیں کرتے, نہ کریں, لیکن اپنے فنڈز تو علاقے میں خرچ کریں. آگے فنڈز جو ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب مل کے بیان دیتے ہیں, نہ یہ فنڈز کا مطالبہ کرتے ہیں, مشترکہ بیان وہ بھی کہیں سے ریلیز ہوتا ہے جی, نہ یہ فنڈز کا مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے, نہ اپنے حلقے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ شکل تو دکھا دو. نہیں دیکھیں نا, یہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں کرتے بھائی, یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو معاملے کو گڑبڑ سارا کر دیا ہے. پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری کا بھائی, آپ یہاں سے ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں, ایم پی الیکٹ ہوئے ہیں, یا چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں, آپ ڈپٹی میئر ہیں شہر کے, آپ میئر ہیں شہر کے, آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ کہ کتنے 42 حلقے ہیں کراچی میں, تو 42 حلقے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 42 حلقے کے اتنے فنڈ ایم این اے اویلیبل ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے 52 ارکان اسمبلی ہیں. ذرا آپ اندازہ لگائیے, 52 ہاں سارے ملا لیں سندھ اگر اسمبلی سندھ اسمبلی 42 سے نا 42 ہیں کتنے, سندھ اسمبلی میں تو ملا کے, اور وہ آپ ریزرو سیٹیں اور ساری ملا جلا کے 52 بنتے ہیں. اچھا تو پھر تو اور بھی زیادہ. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ پوری سندھ اسمبلی میں ایک نصرت سہار عباسی کی آواز گونجتی ہے, ایک ہی اپوزیشن کی طرف سے رکن ہے. یہ اتنے لوگ, اتنے مرد, یہ کہ اپنے آپ کو مرد کہلانے کے حقدار ہیں, ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے کسی ناانصافی کے اوپر اس ملک, اس شہر کے ساتھ ہونے والی. آپ مجھے بتائیے, میں تو یہ کہوں گا الطاف حسین صاحب سے کہ بھائی آپ یہ جتنے بھی آپ کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں سب کو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کو نااہل قرار دے دیں, ڈسکوالیفائی, کسی ایک آدمی کو بھی ان میں سے کسی کو آئندہ ٹکٹ نہ دیں کسی سیٹ کے لیے. نہیں, آج فاروق ستار صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم جو ہے نئے چہرے لے کے آئیں گے, کیونکہ نئے چہرے لانے یوں ضروری ہیں کہ یہ اس میں یہ سب اپنے آپ کو نااہل ثابت کر 30 سال سے یہی لوگ ہمیشہ نئے چہرے لے آئیں گے, اس میں لاتے بھی رہے ہیں, ان سب کے اوپر مقدمے بن گئے ہوں گے, ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس بن جائیں گے, تو نئے لوگ تو لانے پڑیں گے. نئے لوگ لا کے آپ رزلٹ دے سکتے ہیں. جو ان کی لاٹ ہے ایم این اے ایم پی اے اور سینیٹر جتنے بھی, ان سب یہ تمام کے تمام
ایم کیو ایم کے جتنے بھی یہ نمائندے ہیں، عوامی نمائندے، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو نااہل ثابت کر چکے ہیں۔ اچھا شہزاد صاحب، پروگرام کے آخری لمحات میں چاہوں گا یہ تھوڑا سا بتائیں کہ پی آئی اے کی خبر آئی ہے کہ وہ سری لنکن طیارے واپس کر دیے ہیں، تو پریمیئر سروس جو تھی یورپ والی، لندن والی، اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی، پریمیئر سروس یہ سری لنکن جو جہاز تھے ایئر بس، ان سے انہوں نے شروع کی تھی، اور اب وہ 9 فروری تک ان کا معاہدہ تھا۔ اصل ویٹ لیسٹ پہ جو آپ جہاز لیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کاکپٹ کرو اور کیبن کرو ساتھ ملتا ہے، اور یہ جو جہاز لیے تھے یہ ویٹ لیسٹ پہ لیے تھے۔ ویٹ لیسٹ پہ کوئی جہاز 6 مہینے سے زیادہ آپ چلا نہیں سکتے، پہلی چیز تو یہ کہ یہ تو معاہدہ 6 مہینے 9 فروری کو یہ ختم ہو گیا۔ اب ویٹ لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ عملے سمیت جو جہاز جی عملے سمیت جہاز ہوتا واپس ہے، جیسے کہ یہ بہت ساری ایئر لائنیں، ہجویری ایئر لائن وغیرہ کھلی تھی تو وہ ویٹ لیسٹ پہ ہی تھی، اب جہاز بھی ان کا تھا یہ۔ تو اب یہ جو جہاز آپ نے، یہ جہاز اب چلے گئے۔ اب یہ جو لندن کی فلائٹس ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ پی آئی کے پاس جو بوئنگ جہاز ہیں، 777 جہاز ہیں اور ایئر بس 320 ہیں، یہ سارے جہاز جو ہے اب استعمال ہوں گے لندن کی پروازوں کی۔ مطلب پریمیئر سروس چلے گی؟ لندن کی نہیں، پریمیئر سروس تو ختم ہو گئی نا، یہ جو اچھا وہ اس سے ان جہازوں کے ساتھ۔ تو اب یہ جو لندن کی فلائٹس جو ہیں، لندن کی فلائٹ پروفیٹیبل ہوتی ہے، اور اگر کوئی فلائٹ آپ کی 72% سے زیادہ اگر اس میں وہ لوڈ ہے، لوڈ فیکٹر ہے، لوڈ فیکٹر اگر 72% زیادہ ہے تو پھر وہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہوتی ہے۔ یہ جو پریمیئر سروس تھی نا، اس میں دیکھیں مزے کی بات یہ کہ اس میں لوڈ فیکٹر 72% سے زیادہ تھا، لیکن اب وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ 72% سے لوڈ فیکٹر زیادہ ہونے کے باوجود اس میں 1.5 ارب روپے کا نقصان ہو گیا، یعنی کہ اس میں ٹوٹل آمدنی 1 ارب اور یعنی کہ 3 ارب کی تقریباً مور لیس، پونے تین ارب اوور آل آمدنی ہوئی یا خسارہ ہوا؟ میں بتا رہا ہوں نا، 3.25 ارب کی اس میں آمدنی ہونی تھی، تو 1 ارب اور 29 کروڑ کی آمدنی ہوئی، 1.5 ارب کا خسارہ ہو گیا۔ تو یہ تو ایک یعنی کہ گھاٹے کا سودا ہو گیا، اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ مرے کو مارے شاہ مدار، کیا جو آدمی پہلے ہی مر رہا ہے تو اس کو مزید جو ہے اس کے ساتھ۔ چلیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمیں اب الوداع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ آئندہ موضوعات جو ہیں وہ پھر آئندہ پروگراموں میں ڈسکس کریں گے۔ پی آئی اے کے اوپر، سیولیشن کے اوپر بہت ساری باتیں کرنے کے لیے، پی آئی اے سیولیشن کے فنڈز بھی لیپس ہو گئے ہیں بہت سی باتوں میں، اس میں چاہ رہا تھا کہ ساجد صاحب سے اور شہزاد صاحب سے بات ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ کافی چیزیں، کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیولیشن میں، پی آئی اے میں اور باقی نجی ایئر لائنس پہ، اس پہ پورا ایک پروگرام جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ بات کی جائے۔ آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔